नहीं किताब रहने दो। अच्छा ये भी हम फिर नोट कर लेते हैं, ये देखेंगे हदीस इसकी, अभी तो नहीं मिली क्योंकि जो मेरे सामने पड़ी झूठी पढ़ दी है कोई, तो नहीं वैसी पढ़ दी थी हमने। कि तीसरा ये है कि मैं इंसान भूल जाता हूं, मैं बड़ी तेजी में आया, रुकू में चली गई थी जमात, तो जल्दी में मैंने कहना था अल्लाह अकबर, तो मेरे मुंह से निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह और मैं रुकू में चला गया। अब अल्लाह अकबर की जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुंह से निकल जाए तो नमाज हो जाती है या नहीं? एक कहने का हो जाती है, कैसे दिखाओ हदीस में। दूसरा कहने का तूने क्यों कहा हो जाती है? उसने कहा कि अच्छा तू बता, कहते नहीं होती। उन्होंने दिखा हदीस में कहा। रफे दैन पर मुनाजरा कर लो। उसने कहा अल्लाह के बंदे मैं मुनाजरा करने थोड़ा बैठा हूं, नमाज सीखने बैठा हूं। आकर 6 घंटे गुजर गए, जितने लोग वहां जमा हो गए सब ने लिख कर दिया कि गैर मुकल्लिदीन अपनी तकबीर तहरीमा भी साबित नहीं कर सके। उन्होंने उसके फोटो तकसीम कर दिए। कुछ चंद दिनों बाद मैं आया, मुझे उन्होंने कार्रवाई दिखाई कि ये कुछ हुआ है। मैंने कहा कि उन्वान मैं लिख देता हूं, कुछ फिर तकसीम कर दो। मैंने ऊपर उन्वान लिखा कि हैदराबाद में गैर मुकल्लदों की नमाज का बगैर तकबीर के झटका हो गया। तकबीर भी साबित नहीं हुई ना, झटका हो गया। अब वो जो मैंने ये उन्वान लिखा उनको बड़ा चुभा, बड़े चीखे चिल्लाए, डीसी के पास चले गया, देखो जी ये झटका लिखा है। वो डीसी फोन करे मदरसे में कि जी क्या लिखा है। वो मोदी साहब मुझे कहने लगे फोन डीसी का है। मैंने कहा मुझे दो। मैंने कहा इनसे पूछो झटका किसको कहते हैं। यही है ना कि हिंदू बगैर तकबीर अल्लाह और कहे जानवर मार देते हैं। तो जब इनकी तकबीर तहरीमा साबित नहीं हुई तो यही झटका है ना, इनकी नमाज का झटका हो गया। डीसी ने पूछा कि अच्छा भी झटका किसको कहते हैं? जी कहते तो इसे ही हैं कि तकबीर के बगैर हो, तो फिर रोक क्यों रहे हो? फिर तो तुम्हारी नमाज का झटका हो गया। तो ये मैं आपको वाकयात के अंदाज में इसलिए सुना रहा हूं ताकि वाकया भी याद रह जाए और सवाल भी, और काम करने का तरीका भी साथ साथ है। वही मेरा आसवशा जो शागिर्द था जिसका मैंने पहले सुनाया, वो 1 साल जमात में चला गया, तबलीगी जमात में। जाता हुआ आया, रुमाल मुझे दिया, उसने ये दुआ करे मैं जा रहा हूं। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो मिलने आया है, साल के बाद जब आएगा फिर भी मिलने आएगा या नहीं, या ये कहेगा कि हम लोगों को जोड़ते हैं, ये तोड़ता है। नहीं उस्ताद जी, आपका काम भी वहां करूंगा, और जो काम उनका होगा उनको कार्रवाई उनको सुनाऊंगा, जो आपका होगा आपको सुनाऊंगा, लिखूंगा। चुनाचे दूसरे महीने उसका खत आया कि हमारी तश्कील पहली शादरे में हुई। वहां 12 नौजवान तबलीगी जमात के नए गैर मुकल्लद, जिनमें से 8 तो बिल्कुल जा चुके थे दूर और 4 अभी आ जाते थे जमात में कभी कभी। हम जो गश्त पर निकले, एक हाजी साहब मुझे ऐसे रात एक आए हुए थे, वो इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, उन्होंने उनको गैर मुकल्लद किया था सबको। हमने सोचा कि दाढ़ी वाला आदमी है, कोई 4 कदम साथ चलेगा, हमारी मदद करेगा। तुम्हारी नमाज नहीं होती, अपना वक्त भी खराब कर रहे हो, लोगों को खराब कर रहे हो। तो जो अमीर था गश्त का, मैंने उसे इशारा किया, हमेशा कहता है कि मुझे जरा मौका दें बात करने। मैंने कहा हाजी साहब, मैं मुल्तान से अपना घर छोड़कर यहां फिर रहा हूं सिर्फ दीन सीखने के लिए, तो आप हमें बता दें कि हमारी नमाज में कौन सी गलती है, हम तो बड़े शुक्रगुजार होंगे आपके। मुकद्दी पर सूरत फातिहा पढ़ना फर्ज है। जो मुकद्दी सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। हाजी साहब 1 मिनट, मैंने जेब से नोटबुक निकाली, मैंने कहा दीन का मसला है तो हमें बहुत ताकीद की जाती है कि दीन का मसला पूरा पूरा समझ लेना चाहिए। तो मैं लिख लूं जरा। मैंने लिख लिया कि मुकद्दी पर सूरत फातिहा पढ़ना फर्ज है, जो मुकद्दी खुद सूरत फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। वो लिखकर मैंने 3 मरतबा से कि हाजी साहब सुन ले ताकि पक्की बात रहे, कोई शबा ना रहे मसले में। कहा ठीक है। मैंने कहा अब देखिए हाजी साहब,
میں آپ کا بڑا 3 دفعہ میں نے شکریہ ادا کیا کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اپنے ساتھیوں سے بھی میں نے کہا کہ دیکھو کتنی بڑی بات مل گئی نماز کے ٹھیک ہونے کے بعد. وہ بہت خوش. میں نے کہا حاجی صاحب دیکھو ایک میرے پاس کتاب ہے فضائل اعمال، اس میں اگر کوئی آیت ہے تو آگے حوالہ دیا ہوا ہے، کوئی حدیث ہے تو آگے حوالہ دیا ہوا ہے، کوئی واقعہ ہے کسی بزرگ کا آگے حوالہ دیا ہوا ہے، تو وہ میں سناتا ہوں. مجھے کوئی پوچھے کہ یہ کہاں ہے کہ میں اس سے حوالہ دکھاتا ہوں. اب یہ مسئلہ بھی میں نے لوگوں کو سنانا جو آپ نے دکھایا کیونکہ دین کا مسئلہ ہے، لیکن وہ مجھے پوچھیں گے کہ یہ کہاں ہے، تو آپ مجھے وہ کتاب لکھا دیں حدیث کی، اردو ترجمہ اس کا ملتا ہو میں وہ ساتھ رکھ لوں گا، جس میں حدیث کے نیچے یہی ترجمہ لکھا ہو کہ مقتدی پر سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جو مقتدی خود فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اور 2 حدیثیں، ایک حدیث مجھے اور لکھا دیں. دوسری حدیث کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک فرض کا حساب لینا ہے یا سارے فرضوں کا، سب کا، کہ دوسری کے نماز میں کل فرض کتنے ہوتے ہیں، بس یہ حدیث لکھا. یہ ان کے باپ کو بھی نہیں آتی. اب یہ کہیں کہ 2 حدیثیں لکھا دو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، وہ جان چھڑائے آخر وہ لڑ پڑا. تو وہ جو 4 لڑکے نئے اسی کی وجہ سے غیر مقلد ہوئے تھے، وہ آپس میں فون ہی ہمارے ایک دوسرے کو کہ یار ہمیں تو کہتا تھا بڑی حدیثیں آتی ہے، 2 بھی نہیں آ رہی. وہ شاہ صاحب کہنے کے میں نے اشارہ کیا کہ بس ہم چلے گئے آگے. اب میں نے ان 4 لڑکوں سے کہا کہ اب آپ کا کام ہے زور کے بعد چلے جانا کاپی پنسل لے کے کہ حاجی صاحب حدیثیں مل گئی ہیں. وہ گئے باہر نکلے، حاجی صاحب وہ حدیثیں مل گئی ہیں تو پھر نوٹ کروا دیں ہمیں. گالیاں دینے لگے. وہ بیٹھ گئے ایک کونے میں. یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو کہ آپ شاید کوئی وظیفہ پڑھ رہے، گالیوں کو پڑھ رہے، اس کے بعد 2 حدیثیں لکھوا دیں چلے جائیں گے. شام کو پھر چلے گئے. اب وہ اندر سے ہی گالیاں دینے لگا. وہ جو 3-4 دن انہوں نے لڑکے اس کے پیچھے لگے نا، اس نے آ کر کہتے ہم سے معافی مانگی کہ ہم آئندہ کچھ نہیں کہیں گے، آپ ان لڑکوں سے ہماری جان چھڑا دیں. تو یہ تو ان کی کرتوت ہے کہ 2 حدیثیں نہیں لکھا سکے. اور وہ الحمدللہ کہتے 12 کے 12 لڑکے واپس آ گئے کیونکہ ان کے پلے میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اور خام خواہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. آخر نماز مکمل کا حساب ہونا ہے، سارے فرائض پوچھے جائیں گے نا. تو جن کو سرے سے یہی معلوم نہیں کہ فرائض ہے کتنے، یہ کہتے آج کل بڑے تنگ ہے نا. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو ان کے 5-6 مولوی کتابوں کی گٹھی اٹھا کر آ رہے تھے. مجمع بہت تھا، 2 دفعہ گر گئے. تو میں نے اسپیکر پر اعلان کیا بھی راستہ چھوڑ دو، علماء حضرات علم کے بوجھ سے گر رہے ہیں، ذرا قریب آ جائیں. قریب آ گیا جہاں دروازہ ہے. تقریر بند کرو مناظرہ ہوگا، بند کرو مناظرہ ہوگا. بہت اچھا، یہ 10-15 منٹ میں مضمون سمیٹ لیتا ہوں پھر مناظرہ کر لیں گے. انہوں نے کہا ہاں کر لیں گے. تیرے ساتھ نہیں کرنا. کیوں؟ تو پرائمری اسکول کا ماسٹر ہے. میں نے کہا کسی حدیث میں ہے کہ پرائمری اسکول سے ماسٹر مناظرہ جائز نہیں؟ وہ جو مجھے دکھا دو پھر میں مولوی صاحبان کی محنت کر لوں گا کہ آپ مناظرہ کریں. مجھے تو حدیث پاک نے منع کر دیا. میں نے کہا میں تو پرائمری اسکول کا ماسٹر ہوں، آپ کون ہیں؟ میں شیخ الحدیث ہوں. بسم اللہ. ذرا نماز ظہر کی رکھتے سنائیں کتنی ہے؟ کیا پوچھا میں نے؟ وہ سارے اپنے ساتھی حیران کہ آخر وہی پرائمری اسکول کا ماسٹر نکلا نا، کیونکہ زور کی رکھتے تو پرائمری جماعت میں پوچھی جاتی ہے نا. لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ پرائمری بھی نہیں پڑھے ہوئے. اب وہ کہتا ہے جی 4 سنت 4 فرض 2 سنت. ان کا ذرا اونچی سنا دے سب سن لیں. میں نے کہا بھی دیکھو یہ رکھتے بتائی ہیں 4 سنت 4 فرض 4 سنت 2 سنت. ٹھیک. ان کا 4 کے ساتھ سنت کا لفظ حدیث میں دکھا. آپ نے اپنے عقیدے کے مطابق 12 حدیثوں کے خلاف بتایا ہمیں، کیونکہ حدیثوں میں لفظ تطوع آ رہا ہے. تطوع نفل کو کہتے ہیں نا.
اور آپ کہہ رہے ہیں سنت. میں دوبارہ سناتا ہوں جی. میں تو سناؤ کہ 4 نفل 4 فرض 2 نفل. سارے لوگ ہنس پڑے کہ یہ نہیں رکھتے آگے یہ کہیں. اب وہ ساتھ 2 غیر مقلد ہی تھے. ایک جلدی سے لپکا قرآن پاک اٹھا کے اس کے سر پر رکھ دیا کہ مولوی صاحب یہ تیرے سر پر قرآن ہے, نیچے پاؤں کے نیچے مسجد ہے. ہمیں تو بتاتا رہا 4 سنت 4 فرض 2 سنت, اور اب کہتا ہے کہ 4 نفل 4 فرض 2 نفل. سنتیں کہاں گئی؟ میں نے کہا بھائی ابھی تو پہلا سوال ہے پرائمری اسکول کے ماسٹر کا, سنتیں گئی. دوسرا سوال ہوا تو فرض بھی جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ان کا علم کتنا ہے. اب وہ کہتے کہ یہ جو ہمیں پہلے 4 سنت 4 فرض 2 سنت کہاں سے بتایا تھا؟ بیتی زیور سے. کہتا اچھا ہمیں کہتا ہے بیتی زیور غلط کتاب ہے, اور جب مسئلہ ہم پوچھتے ہیں تو بیتی زیور سے بتاتا ہے ہمیں. بہت جھوٹا آدمی ہے. وہیں سے بھاگ گئے. تو اب یہ بڑے پریشان ہیں کیونکہ سب سے بڑی ضرورت یہیں پڑتی ہے ہمیں حکم معلوم ہوتی تک کہ یہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, اور وہ احادیث میں ہے نہیں. اس لیے مجھے کوئی پوچھے نہیں جی فقہ اور حدیث میں کیا فرق ہے, تو میں تو بالکل عام فہم انداز رکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے لوگ بھی سمجھ جائیں. میں بخاری شریف ترجمے میں رکھ دیتا ہوں کہ دیکھو اس میں وضو کا طریقہ ہے, پڑھ لو. اس کے بعد تعلیم الاسلام رکھ دیتا ہوں کہ اس میں وضو کا طریقہ ہے, پڑھ لو. اور کہتے ہیں جی بالکل ایک جیسا ہے. ان کا نہیں فرق ہے. نہیں جی وہاں بھی ہاتھ دھونا ہے, وہاں بھی چہرہ دھونا ہے. میں نے کہا اس نے آگے احکام بھی لکھے ہیں کہ یہ فرض ہے 4 چیزیں, یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے, یہ حدیث میں نہیں ہے. یہ فقہا نے تعین کی ہے, وہ حدیث میں نہیں ہے. اب ہمیں تو ضرورت ہے ان احکام کی, تو یہ ہمیں اگر حدیث میں دکھا دیں تو ہم جگہ چھوڑ دیں گے, حدیث میں شروع ہو جائیں. اب ان سے اتنا تنگ ہے ان سوالوں سے, ایک جگہ 3 دن بیٹھے رہے. انہوں نے کہا لکھو رفع دین سنت ہے. کہ سنت نہیں لکھنی. کیوں؟ کہ تو کہے گا سنت کا حکم حدیث سے دکھا. تو میں نے کہا جب تو اہل حدیث ہے تو اس سے حدیث ہی مانگوں گا, اور کیا مانگوں گا. نہیں. میں نے کہا اچھا لکھو سنت نہیں ہے. اب نہ سنت نہیں ہے لکھے, نہ سنت ہے لکھے. کچھ بتاؤ تو صحیح نا, ہے کیا رفع دین؟ نہیں, ہم نہیں سنت لکھتے. میں نے کہا اسے لکھو کہ سنت نہیں ہے. یہ بھی نہ لکھے کہ سنت. 2 دن گزر گئے, اس پر آئی نہیں بالکل. وہی آصف شاہ کہنے لگا کہ ایک جگہ سکھر کا اس نے لکھا مجھے, ایک ایسے پھر وہاں مل گیا, آپ کی نماز خلاف سنت ہے. میں نے کہا جی ہم تو نماز سیکھنے آئے ہیں, فرما دے کیا سنت کا ہمارے رہ جاتی ہے. رفع دین میں نے کہا کتنی جگہ؟ 10 جگہ. میں نے لکھ لی کہ 10 جگہ رفع دین کرنا 4 رکعت میں سنت موقع ہے. پھر میں نے کہا کہ حضرت مجھے 2 حدیثیں لکھا دیں. ایک تو وہ حدیث جس کا ترجمہ ہو کہ یہ رفع دین 10 جگہ سنت موقع ہے, اور دوسرے یہ کہ 4 رکعت میں کل سنتیں کتنی ہیں, کیونکہ اللہ نے تو پوری نماز پوچھنی ہے نا, کل سنتیں کتنی ہیں. اب وہ ان کے باپ کو بھی نہیں پتا کتنی ہے, تو فقہا کے محتاج ہے اس بارے میں. ایک جگہ مناظرہ تھا, بیٹھے, انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اب یہ تو اسی کام کے لیے فارغ ہے. میں چھٹی کے بعد چلا, مگر بھی رات میں پڑی, عشاء سے تھوڑی دیر پہلے میں وہاں پہنچا. مناظرہ صبح ہونا تھا, تو ساتھی کہنے لگے کہ یہ صبح سے آئے ہوئے ہیں, مسجد ایک ہی ہے, بڑی حدیثیں سناتے رہے لوگوں کو. کوئی بات نہیں. انہوں نے عشاء کے بعد تقریر کا اعلان تو نہیں کیا کہ نہیں کیا. میں نے کہا میری تقریر کا اعلان کرو. اب وہ پہلا موقع تھا کہ غیر مولد مولویوں کو قریب بیٹھ کر میری تقریر سننے کا موقع ملا. مجھ میں نہیں ہے, باہر بیٹھے تھے چوک میں. میں نے چونکہ رفع دین پر مناظرہ ہونا تھا وہ مسئلہ نہیں چھیڑا, تقلید اور قرات خلف امام پر میں نے تقریر کی. اب یہ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں مناظرہ کرتے. تقریر ختم ہوئی,
اندر آ گئے، بس 2 منٹ جی 2 منٹ، وہی جو فتویٰ دے کے گیا تھا نماز میں، 2 منٹ کہ جی مولوی صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں بڑی زیادتی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو امام یہ غیر مقلد امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے، یہ بالکل جھوٹ ہے. میں اعلان کرتا ہوں کہ جو امام ابو حنیفہ کی تقلید نہ کرے وہ کافر ہے. پھر امام صاحب کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے، 10 منٹ تقریر کی. میں نے آخر میں اتنا کہا کہ دیکھو میرے امام